बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सवाल। मैं हूं सैयद फवाद ज़ैदी आपके साथ। एहतजाज, इस्तीफ़े, लॉन्ग मार्च और मुज़ाकरात के शोर में कल पीडीएम का अहम इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इस मैराथन इजलास के अख्ताम पर मौलाना फजलुर रहमान ने बोझल दिल के साथ कुछ फ़ैसलों का ऐलान किया। आइए आपको उन्हीं की ज़बानी वो फ़ैसले सुनवा देते हैं। पहले 19 जनवरी इस्लामाबाद में नेब के दफ्तर के सामने पीडीएम के तहत मुजाहरा होगा। इलेक्शन कमीशन के सामने इलेक्शन के सामने भी मुजाहरा होगा, और हम एक और शेड्यूल भी तय कर रहे हैं कि नेब के दफातर के सामने भी इस तरह के मुजाहरे किए जाए, क्योंकि नेब को हम एहतसाब का इदारा नहीं समझते। तो एक खासा तवील और बहुत बड़ा इजलास था। मौलाना ने जिन फैसलों का ऐलान किया, उन फैसलों की गूंज तो बहुत पहले से साफ सुनाई दे रही थी। तो सवाल तो ये भी है कि फिर मालूम फैसलों का ऐलान करने के लिए इतनी तवील नशिस्त की ज़रूरत क्यों पड़ी? इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए मौलाना फजलुर रहमान के दो बयानात का जायज़ा लेना इंतहाई ज़रूरी है। पहला बयान उस वक्त का है जब 11 अपोजिशन जमातों की इमामत का फरीज़ा अदा करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने गुजरावाला के पहले जलसे में हुकूमत को दिसंबर की डेडलाइन दी थी। जबकि दूसरा बयान आज का है, जो गुज़िश्ता रोज़ पीडीएम के इजलास के बाद हासिल होने वाला रियालिक है। सुनते हैं और देखते हैं कि मौलाना की बॉडी लैंग्वेज क्या बता रही है। तहरीक चल पड़ी है, जाली हुक्मरान अपने अंजाम को पहुंचने वाले हैं। अगर हिम्मत आपके अंदर हुई, ये आने वाला दिसंबर नहीं देखेंगे। हुकूमत गिरा देगी, अगर गिराएगी कब गिराएगी, कोई महीना बता दें, कुछ साल बता दें कब हुकूमत जा रही है, और अगला वज़ीर आज़म कौन होगा? क्या आप होंगे, ये मरीम होगी, या बिलावल होगी? ये तो अल्लाह से पूछ लो। अल्लाह से करने का सवाल है। तो मौलाना के मानी खेज कहकहे बता रहे हैं कि हुकूमत गिराने के लिए मामलात दवा से आगे बढ़कर दुआ के मरहले में दाखिल हो गए हैं। क्या ये समझा जाए कि अमली तौर पर पीडीएम बेअसर हो चुकी है? इन्हें बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर वलीद इकबाल साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हैं, अता तारर डिप्टी सेक्रेटरी जनरल नून लीग, सरदार नबील कबूल साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। तो सेनेटर वलीद इकबाल साहब, गुफ्तगू का आगाज़ आपसे कर लेते हैं। पहले मौलाना फजलुर रहमान ने आज कहा है कि हुकूमत के खिलाफ ऐलान बगावत कर चुके हैं, और वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद के मुताबिक लॉन्ग मार्च का ऐलान जिस दिन होगा उस दिन हम अपना आइनी और कानूनी हक जताएंगे। आप वकील भी हैं, ये बताएं कि अपोजिशन एहतजाज के खिलाफ किसी हुकूमत का आइनी और कानूनी हक आखिर क्या है? देखें जी, हमारे आइन का, हमारे दस्तूर का जो आर्टिकल 16 है वो वादा करता है इस बुनियादी हक का कि कोई भी इज्तिमा असेंबल करना, जिसे कहते हैं पुरअमन और गैर मुसल्लह जो है, वो बिल्कुल जो है उसकी इजाज़त भी है, और यह आइन इसका तकाजा भी करता है, वादा भी करता है। और मैं जिस तरह से उसको समझ सका हूँ, जो वज़ीर दाखिला साहब ने, शेख साहब ने एक बात की है, वो यही है कि अगर वो किसी तरह से इन हुदूद से बाहर हो, यानी कि वो पुरअमन किसी वजह से ना हो अगर, और गैर मुसल्लह अगर ना हो, यानी मुसल्लह हो और तशद्दुद पे मबनी हो, तो फिर ही उसका ज़ाहिर है कार्रवाई होगी उसके ऊपर। और दूसरा एक और जो आ जाता है, तीसरा एक जो उस पर देखे ना, दो तो मैंने आपको जो उस पर लिमिट्स बता दिए जो आइन में है, पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स। और तीसरा एक और जो है उसमें एक रिस्ट्रिक्शन या पाबंदी जो है वो ये है कि कोई भी माकूल उसके ऊपर जो है हदूद नाफिज की जा सकती हैं पब्लिक ऑर्डर को नाफिज करने के लिए, या उसको आप होल्ड करने के लिए, या इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर। और ये उसमें ये सारे मामले, और ये लाहौर हाई कोर्ट ने रिसेंटली एक केस में इस बात के ऊपर उसकी तशरीह भी मजीद की है कि पब्लिक ऑर्डर और पब्लिक इंटरेस्ट और इस तरह के मामले वो होते हैं कि वबा का अगर फैलाव बहुत ज़्यादा हो, बहुत ज़्यादा एक्सपोजर होने का इम्कान हो, बहुत ज़्यादा ख़तरा हो, तो उस सूरत में भी जो है रियासत इस बात का इख्तियार रखती है कि एक पुरअमन भी हो, अगर गैर मुसल्लह भी हो, अगर इज्तिमा, कोई जलसा जुलूस, कोई मार्च, तो उसको जो है उस पर पाबंदी आयद जो है की जाए, बशर्ते कि वो माकूल हो, बशर्ते कि वो पब्लिक इंटरेस्ट में हो। और ये बात मैंने कहा ना, अदालत में भी हो चुकी है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी ये मामला टेकअप हुआ है। तो इसी हद तक अगर इज्तिमात के ऊपर कोई किसी किस्म की एक्शन जो है बनती है, जायज़ है, और रियासत जो है वो अपने अख्तियारात का जो है वो जो दुरुस्त इस्तेमाल कर रही है, तो वो यही वो तकाजे हैं। अच्छा, ज़िमनी इंतखाबात में भी हिस्सा ले लेती है अपोजिशन, सेनेट के इंतखाबात में भी हिस्सा ले लेती है, तो फेस सेविंग के लिए भी कुछ लोग ये कह रहे थे कि शायद फेस सेविंग के लिए
اسلام آباد کا رخ کریں. وزیر داخلہ بھی پہلے سے یہ کہہ چکے ہیں کہ انتخابات میں بھی حصہ لیں گے, سینٹ انتخابات میں بھی حصہ لیں گے, فیس سیونگ کے لیے اسلام آباد ضرور آئیں گے. ایسی کوئی صورت ہو تو اجازت دیں گے آپ لوگ ان کو آنے کی؟ دیکھیں جی, اس میں نے اگین بات پھر سے وہی ہے کہ غیر مسلح ہو, پرامن ہو, اور ایسے کوئی اور حالات نہ ہو جس میں مفاد عامہ کو نقصان ہو رہا ہو, جس طرح وبا یا اس طرح کوئی بات ہوتی ہے, تو ہی جو ہے اس کی کسی قسم کے اجازت دینا یا نہ دینے کا معاملہ جو ہے وہ آتا ہے. اور میں یہ ضرور اس بات کا تذکرہ کر دوں کہ جب نومبر 2019 میں مولانا فضل الرحمان نے جو اپنا, اس وقت پی ڈی ایم تو نہیں تھی, ان کی اپنی جماعت کا ایک احتجاج جو تھا اس کی اجازت بھی دی گئی تھی وہ, اور میں اس سے انکار نہیں کر سکتا کہ وہ پرامن بھی رہا. اور جو اسلام آباد کی انتظامیہ کے ساتھ انہوں نے معاہدے کیے ہوئے تھے کہ جی ایک مقام پر رہیں گے, پرامن رہیں گے, انہوں نے اس کی پاسداری کی. اور اسی طرح پھر جو اسلام آباد انتظامیہ ہے, ایڈمنسٹریشن ہے, ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, اس نے بھی کسی قسم کے قوت کا استعمال نہیں کیا. تو یہ مثال آپ کے سامنے ہے. صحیح. عطا طاہر صاحب, مریم نواز صاحبہ یہ کہتی ہیں کہ جی ہم نے اپنے کارکنان کا بھی خیال رکھنا ہے, چونکہ پاکستان تحریک انصاف کے اوپر انہوں نے بڑا اس کے حوالے سے انہوں نے ناقد بھی رہی ہیں وہ کہ بھائی پاکستان تحریک انصاف کی جو قیادت تھی وہ تو کنٹینر پر رہتی تھی, لیکن جو بیچارے عوام تھے وہ خوار ہوتے رہتے تھے. تو سردی کا موسم ہے, ابھی ہم کوئی فیصلہ نہیں کر پائے ہیں, لیکن کیا یہ فیصلہ ہو سکتا ہے کہ آپ لوگ اسلام آباد یا راولپنڈی, جس طرح مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں, وہ لانگ مارچ کا ارادہ رکھتے ہیں, اور گزشتہ روز کے جو فیصلے کیے گئے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے تو بڑے شادیانے منائے جا رہے ہیں, جشن منایا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے. حکومت یہ کہتی ہے کہ آپ لوگ اتنی دور چلے ہی کیوں گئے تھے اپنے موقف میں, اتنا زیادہ آپ لوگ آگے کیوں بڑھ گئے تھے جب آپ کو انتخابات میں حصہ لینا ہی تھا کہ آپ نے واپسی کے تمام راستے بند کر دیے؟ بہت شکریہ جی, میں آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے بات یہ ہے کہ ہمارے سارے جو احتجاج رہے ہیں, ریلیز جو منعقد ہوئی ہیں, جلسے جو ہم نے کیے ہیں, وہ سارے پرامن رہے ہیں. پہلی بات تو یہ ہے. صحیح ہے. اور انشاءاللہ آئندہ بھی پرامن رہیں گے. ہمارا کوئی پی ٹی وی پہ حملے کا ارادہ نہیں ہے, ہمارا پارلیمنٹ پہ لعنت بھیجنے کا ارادہ نہیں ہے, پارلیمنٹ کا گیٹ توڑنے کا ارادہ نہیں ہے, گریبان سے پکڑ کے گھسیٹنے کا بھی فی الحال ارادہ نہیں ہے, اور نہ سپریم کورٹ کے وہ جو جہاں پہ سپریم کورٹ آف پاکستان لکھا ہے وہاں کپڑے سکھانے کا بھی ابھی فی الحال کوئی پروگرام نہیں بنا. تو عطا بھائی پھر پارلیمنٹ میں اگر کوئی ایسا نہیں ہے ارادہ تو پارلیمنٹ میں بیٹھ کے فیصلے کر لینا جیسے وزیر اعظم کہہ رہے ہیں. بہت اچھی بات کی آپ نے. پارلیمنٹ ان کو یاد آئی ہے بہت. جب ہم مساق معیشت کی بات کرتے تھے, جب ہم کرونا کی بات کرتے تھے, جب ہم کشمیر کی بات کرتے تھے, تب تو پارلیمنٹ یاد نہ آئی. آرڈیننس پہ آرڈیننس, آرڈیننس پہ آرڈیننس, صدارتی آرڈیننس جاری کروائے گئے. اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس پہ ایک فیصلہ دیا, پھر بھی یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ایک کوئی اچھی تعداد میں یہ پاس نہیں کرا سکے. تو بات یہ ہے کہ اب تو بڑا کچھ یاد آئے گا. لاہور جلسے سے پہلے ان کے ایک سینئر وزیر نے ہمارے ایک سینئر رہنما سے رابطہ کیا کہ جی بیٹھیں, بات چیت سے مسائل کو حل کریں. پرابلم پتہ ہے کیا ہے زیدی صاحب؟ پرابلم یہ ہے کہ آج انڈا 20 روپے کا مل رہا ہے, آج چینی 90 روپے کی مل رہی ہے, آج آٹے کی قیمت بڑھ چکی ہے, آج ادویات کی قیمت بڑھ چکی ہے, پیٹرول کی قیمت بڑھ چکی ہے. آج جو اشیاء خرد و نوش ہیں وہ پاکستان بیورو آف سٹیٹسٹکس کے ڈیٹا کے مطابق, جو آپ رورل ایریاز میں صرف فوڈ انفلیشن ہے وہ آپ چیک کر لیں. اب گھبرانا حکومت کو ضرور چاہیے, حالانکہ ان کا موٹو ہے کہ گھبرانا نہیں, مگر گھبرانا چاہیے کیونکہ لوگوں کی آنکھوں میں غم و غصہ ہے. ایک غریب آدمی جس کی 15,000 روپیہ تنخواہ ہے, 20,000 روپیہ تنخواہ ہے, وہ اب احتجاج کے لیے نکلنے کو تیار ہے, وہ ہمارے سے بھی سوال کرتا ہے. تو دیکھیے, بطور ایک رسپانسبل اپوزیشن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یو ٹرن سرکار نے پچھلے 2.5 سال میں جو 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریاں دینے آئے تھے, ڈیٹا کے مطابق, جو اکنامک ڈیٹا ہے اس کے مطابق 1.5 کروڑ افراد پچھلے 2.5 لاکھ میں بے روزگار ہوئے ہیں. تو یہ جو 2.5 سال میں انہوں نے اچیو کرنا تھا, تو اگلے 2.5 سال میں کوئی صورت نظر نہیں آتی. اور دیکھیے ہماری تحریک وہ نہیں کر سکتے نا, وہ نہیں کر سکتے. وہ یہ کہتے ہیں, پی ٹی آئی والے یہ کہتے ہیں کہ یہ مہنگائی اس وجہ سے ہے کہ یہ ساری آپ کے دور کی خرابی ہیں, نہ لیتے آپ اتنا قرض. چلیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہمارے دور کی خرابیاں کیا ہیں. ہم جی ڈی پی گروتھ
کسی بھی معیشت کی ترقی کی شرح 5.8% پہ چھوڑ کے گئے تھے، مہنگائی کی شرح کو 4% پہ چھوڑ کے گئے تھے. چاہیے تو یہ تھا کہ اسد عمر نامی شخص آتا اور آ کے اس 5.8 کو 8.5 کر دیتا اور اکانومی ترقی کرتی. چاہیے تو یہ تھا کہ مہنگائی کی شرح کو 4% سے 2% کرتا. قرضے ہم نے لیے، بالکل لیے، موٹر ویز بنی. آپ کا کیا خیال ہے، آپ کے گھر میں کبھی لوڈ شیڈنگ ہوئی زیدی صاحب؟ جب 2013 کے الیکشن سے پہلے میرے گھر میں تو ہوتی تھی، 6 گھنٹے ہوتی تھی. بجلی کے منصوبے لگے اور میں ایک منصوبے کی ای پی سی کاسٹ، اس کا نیپرا کا ٹیرف، میں ایک منصوبے کے تمام ٹیکنیکل ڈیٹیلز پہ بات کر سکتا ہوں. بجلی کہاں سے لگی، لاہور کراچی موٹر وے سکھر تک کہاں سے بنی، میٹرو بس کہاں سے بنی، ہماری اورنج لائن 90% مکمل تھی. ہم نے چین کے ساتھ 64 ارب ڈالر کے معاہدے کیے. تو انہوں نے تو دیکھے نا، پرابلم ان کا یہ ہے، ترجیحات کا ان کو نہیں پتا. انہوں نے وزیر خزانہ کس کو لگایا ہے، میں نام بھول رہا ہوں، غالباً پیپلز پارٹی کے وزیر خزانہ تھے جن کا نام حفیظ شیخ ہے. بھائی پیپلز پارٹی کی سرکار اتنی بری تھی تو ان کا فائنانس منسٹر کیوں استعمال کرتے ہو؟ کابینہ بھی ادھر ادھر سے بندے اکٹھے کر کے جو بنائی ہے، جو اکانومی ہم چھوڑ کے گئے تھے ادھر سے بہتر کر لیتے. آگے کوئی ویژن نہیں ہے. مہنگائی کو کیسے کنٹرول کرنا ہے، وہ کہتے جی مجھے ٹی وی سے پتہ لگتا ہے کہ ڈالر کی ریٹ میں کمی، ڈالر جو ہے وہ روپے کے مقابلے میں اس میں اضافہ ہوا ہے. بھئی آپ کو اگر ٹی وی سے پتہ لگتا ہے تو گھر بیٹھ جائیں نا. آپ کیوں یہ کام کرتے ہیں جو آپ سے ہوتا نہیں ہے؟ اور یہ بات اب روز روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے کہ پوری حکومت نااہل ہے. مجھے عثمان بزدار کا ذکر کرنا میں ضروری سمجھتا ہوں. آپ نہیں کرتے، نہ پی ٹی آئی والے کرتے، نہ کوئی اور کرتا ہے. شریف آدمی ہے، عزت والا آدمی ہے، مگر کوئی کام تو آپ کو کوئی کرے شک ہے نا. اس میں پچھلے 2.5 سال میں کیا کیا ہے؟ ان سے زیادہ شریف وزیر اعلیٰ تو کوئی آیا نہیں پنجاب کی تاریخ میں. انہوں کوئی مدرسے پا دے ہو، اس کو کسی مطلب درس تدریس کے کام پہ لگائیں. بہت کام ہے کرنے کے لیے. مطلب یہ ڈیولپمنٹ، اور ایک شخص جو پہلی بار ایم پی اے بنا اس کو آپ نے پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کا وزیر اعلیٰ لگا دیا. آپ انٹرنیشنل ریلیشنز دیکھ لیں، آپ سے کوئی ملک راضی نہیں ہے. آپ کے اتنے اچھے تعلقات تھے تو جنہوں نے چین کے صدر کا دورہ روکا تھا کنٹینر پہ چڑھ کے، انہوں نے معیشت کو بھی تباہ کیا ہے. چلے پوائنٹ آ گیا، معیشت تباہ کر دیا. عطا طارق صاحب آپ کا پوائنٹ آ گیا کہ اس حکومت کے اندر ساری خرابیاں ہیں، تمام تر معیشت اس نے تباہ کر دی ہے. نبیل قبول صاحب آپ کو بھی گفتگو میں شامل کر لیتے ہیں. اندر کی خبریں آپ کے پاس ہوتی ہیں، یہ بتائیے گا کہ کیا کہانی ہے اندر کی. کل جو پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا اتنا بڑا، مولانا فضل الرحمان نے جب آ کے اس کے فیصلے بتائے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بالکل پی ڈی ایم کو، یعنی مریم نواز صاحبہ کو اور مولانا فضل الرحمان کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگا دیا ہے. کہیں پی ڈی ایم سے جان تو نہیں چھڑوانا چاہ رہی پاکستان پیپلز پارٹی؟ پی ڈی ایم جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان کے لیڈرشپ میں کام کر رہی ہے، چل رہی ہے. پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے سارے استعفے جتنے بھی ایم این ایز اور ایم پی ایز کے ہیں جمع کر کے مولانا فضل الرحمان کے ہینڈ اوور کر لیے ہیں. اب مولانا صاحب کے اوپر اور پی ڈی ایم کے اوپر ہے کہ وہ کب یہ استعفیٰ جو ہے اسپیکر صاحب کے پاس بھیجتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جو بات ہم نے ان کو منانے کی کوشش کی، جس میں ہم کامیاب ہوئے، ہم نے یہ کہا کہ دیکھیں لانگ مارچ فیبرری میں ہو یا مارچ میں ہو، یہ بہت جلدی میں ہے سینٹ کا الیکشن کرانے میں، تو ہم ان کے لیے واک اوور نہیں چھوڑیں گے، ان کے لیے بائی الیکشنز کو خالی نہیں چھوڑیں گے، ان کے لیے سینٹ کے الیکشن کو خالی نہیں چھوڑیں گے. ہم لڑیں گے الیکشن، اور اگر ہم نے جوائنٹلی لڑا، ساری جماعتوں نے مل کر لڑا، تو ہو سکتا ہے 1-2 سیٹیں ہماری زیادہ آئیں اور پی ٹی آئی کی کم آئے، کیونکہ ہمارے نمبرز زیادہ ہے. اور اگر ہم نے جوائنٹلی لڑا، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں پوائنٹس کی بنیاد پر بھی سینٹ منتخب ہوتے ہیں سینیٹرز، تو وہ چیز ہم نے ان کو منا دیا. اور یہی وجہ ہے کہ لانگ مارچ اپنی جگہ، تاریخ جو ہے 31 جنوری تک 1 مہینے کا ٹائم لمٹ دیا ہے استعفے کا عمران خان کو. اگر انہوں نے استعفیٰ نہیں دیا، اس کے بعد پھر یہ لانگ مارچ شروع ہو جائے گا فیبرری میں، اور اسی دوران شاید سینٹ کے الیکشنز ہوں گے. تو سینٹ کے الیکشن بھی ہم لڑیں گے اور لانگ مارچ بھی جاری رہے گا. اور پھر لانگ مارچ جب دھرنے کی صورت اختیار کرے، جب اسلام آباد پہنچے گا، تو فائنل فیصلہ جو ہے نہیں، استعفے دیں گے ہم، بالکل استعفے تو ہم نے یہ پلان کیا ہے کہ ہم جب اسلام آباد پہنچیں گے دھرنے کے جگہ پر،
ہم اسی وقت جا کے سارے ممبر جو ہیں اسپیکر کے سامنے. یہ بہت بڑی بریکنگ نیوز دے رہے ہیں آپ نبیل قبول صاحب کہ آپ اسلام آباد میں دھرنے کے مقام پر استعفے دیں گے. میں ہمیشہ بریکنگ نیوز دیتا ہوں. چلیں جی، یہ تو بہت بڑی خبر آ گئی ہے. سینیٹر ولید اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ لانگ مارچ ہوگا اور اسلام آباد میں دھرنے کے مقام پر استعفے دیے جائیں گے. بسم اللہ جی، بسم اللہ، سبحان اللہ. میں تو یہی کہوں گا یہ تاریخیں بدلتی رہتی ہیں اس کی اور مقامات ہی بدلتے رہتے ہیں اس کے. یہ میں ضرور عرض کر دوں، پرائم منسٹر تو کہہ چکے ہیں، بلکہ اسپیکر کو بھی تاکید کی تھی کہ جیسے ہی استعفے آئے ان کی تصدیق کر کے ان کو سیٹوں کو خالی کیا جائے. اور وہ بھی اعلان کر چکے ہیں کہ ضمنی انتخاب جو ہے وہ حرکت میں آئیں گے آئین اور قانون کے مطابق. اس کا پروسیس جو ہے سو مارچ ہو، الیکشن سینٹ کا ہو، اس کے بعد ہو، اس سے پہلے ہو. آپ کے پچھلے سوال کے جواب میں تو آپ نے پوچھا تھا نا کہ کیا کارروائی گورنمنٹ کرے گی، اجازت دے گی، نہیں دے گی. اس وقت کے حالات اور خاص کر اس میں بشرطے کہ وہ پرامن اور غیر مسلح ہو تو حالات باقی جو ہیں وہ تو وبا پہ ہی ڈیپینڈ کرتے ہیں. اور یہ بہت ارسپانسبل چیز ہے کہ ایسے ایکسپوز کرنا اتنے لوگوں کو بڑے اجتماعات کے ذریعے. لیکن ایک بات میں آپ کو عرض کر دوں، یہ وزیر اعظم بھی خود تسلیم کر چکے ہیں. یہ آئیں گے، اگر آنا چاہتے ہیں نیب کے دفتر کے باہر مظاہرہ کرنے کے لیے، الیکشن کمیشن کے باہر مظاہرہ کرنے کے لیے، یا اسلام آباد میں ویسے تو مارچ لے کے آپ لوگوں نے بھی کیے نا، تو اپنا تجربہ بھی یہی ہوئے گا. نہیں، میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ اس کے ساتھ ہوگا کچھ بھی نہیں، اچیو کچھ نہیں ہوگا. پی ٹی آئی سے بہتر کون جانتا ہے؟ پی ٹی آئی نے کتنے بڑے بڑے اجتماع کیے 2014 میں، اس سے آنورڈز، اور کیا کچھ اس میں جلسے بھی تھے، مارچز بھی تھے، پھر ڈاکٹر طاہر القادری اور ان کی جماعت بھی آئی. اس سے ہوتا نہیں ہے یہ اچیو. حکومت ایک آئین اور قانون کے نظام میں اس طرح برطرف نہیں ہوتی. اور یہ اگر اس خواہش کو لے کے آ رہے ہیں تو یہ خود فریبی ہے. یہ خود فریبی ہے، خود فریبی کا شکار ہیں آپ لوگ. نبیل قبول صاحب 126 دن آپ بھی خود فریبی کا ایسے شکار رہے ہیں سینیٹر ولید اقبال صاحب. نبیل قبول صاحب آپ کا پوائنٹ. دیکھیں جی، ہمارے مطالبات مان لیے گئے لیکن حکومت نہیں گئی، اور نہ عمران خان استعفیٰ دیں گے 31 جنوری کو. یہ بھی خام خیالی ہے اور خود فریبی ہے، وہ استعفیٰ نہیں دیں گے. خود فریبی کا شکار ہیں سر آپ. نبیل قبول صاحب سے پوچھ رہے ہیں، عطا اللہ تعالی صاحب سے پوچھ رہے ہیں، کیونکہ عطا اللہ تعالی آپ سے پوچھ رہا ہوں سر، آپ سے پوچھ رہا ہوں سر. میں تو دیکھیں، ان کو اصل میں سیاست آتا نہیں ہے. یہ انڈر 19 کے کھلاڑی ہے، اور انڈر 19 کے جب کھلاڑی کو آپ بیچتے ہو نا پچ پر، تو وہ پہلے بال میں آؤٹ ہو جاتا ہے. خان کو بھی پتہ نہیں کتنے سال لگے جا کر اس نے پھر 92 کا ورلڈ کپ جیتا، اور اس 92 کے ورلڈ کپ جیتنے کے بعد اس نے تو ہے پاکستانیوں کا جینا آرام کر دیا کہ دیکھو میں ایک ورلڈ کپ لے آیا ہوں. اور اس کے 22 سال بعد پھر اس کو پرائم منسٹر بننا پڑا. وہ کیسے بنا، یہ ایک بہت بڑا جو ہے نا، ہم بیٹھ کے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں. یہ آپ کو بھی پتا ہے، مجھے بھی پتا ہے، سب کو بھی پتا ہے یہ کہ 3 دن کے بعد الیکشن ریزلٹس آئے ہیں. شکر اللہ کا کہ میں یہ الیکشن نہیں لڑا 2018 کا. مجھے پتا تھا کیا ہونے جا رہا ہے. آپ کہتے ہیں نا آپ کو اندر کی باتیں پتا، مجھے اندر کی بات پتا تھا کہ 14 سیٹیں ایم این اے کی جو ہے پی ٹی آئی لے گی. مجھے پتا تھا کہ کس طریقے سے عمران خان کو جو ہے جتوایا جائے گا، اس کو پرائم منسٹر کی کرسی. اس کو 2013 میں پرائم منسٹرشپ کا جو ہے کمٹمنٹ کیا گیا تھا. لاسٹ مومنٹ میں جو ہے پھر وہ وعدہ خلافی ان کے ساتھ ہوا ہے. اور ابھی بھی جس طرح شیخ رشید نے اپنی سیاسی زندگی کا سب سے بڑا غلط فیصلہ کیا ہے اور وہ ٹریپ ہو گیا ہے وزیر داخلہ بن کر، ابھی وہ بیٹھ کے بڑے بڑے بیانات دے رہا ہے کہ میں نواز شریف کے پاسپورٹ کو رینیو نہیں کرنے دوں گا، میں یہ کر دوں گا، میں وہ کر دوں گا. بھائی شیخ صاحب، عمران خان تو غیر سیاسی آدمی ہے. وہ تو کل کو جو ہے اپنا یہ شوکت خانہ میموریل ہاسپٹل چلائے گا، دوسرے طریقے سے فنڈ ریزنگ میں لگ جائے گا. آپ کو تو سیاست کی عادت ہے، آپ کو تو لت لگی ہوئی سیاست کی. تو ایسا نہیں ہو کہ آپ کو بعد میں لات لگے، دوسری حکومت آئے اور پھر آپ کے ساتھ وہی ہو جو آپ دوسروں کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں وزیر داخلہ کے طور پر. چلیں عطا طاہر صاحب، اتنا کرے جتنا برداشت کر سکے. چلیں ٹھیک ہے. عطا طاہر صاحب، آپ کے لیے سوال یہ ہے کہ سینیٹر ولید اقبال صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح سے ہمارے بھی مطالبات مانے گئے تھے اسی طریقے سے آپ کے بھی مطالبات مان لیے جائیں گے، لیکن حکومت نہیں جائے گی. بریک پہ جا رہا ہوں، بریک کے بعد آپ کے پاس آتا ہوں، اسی سوال کا جواب آپ سے لیں.
بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید معزز مہمانوں کو بھی ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہوئے عطا طاہر صاحب آپ کے پاس آتا ہوں، اور بریک سے پہلے جو میں نے آپ سے سوال کیا تھا اس کو ایک بار پھر دہرا دیتا ہوں. سینیٹر ولید اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 126 دن کا دھرنا ہم نے دیا ہے، مطالبات ہمارے ضرور مانے گئے لیکن حکومت نہیں گئی تھی، تو آپ بھی دھرنا دے دیں، مطالبات آپ کے مان لیے جائیں گے، لیکن حکومت نہیں جاتی. حکومت نے 5 سال پورے کرنے اور دھرنوں وغیرہ سے احتجاج سے حکومت نہیں جاتی. دیکھیں ہمارے مطالبات کیا ہیں. ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ کیا جائے. ٹھیک ہے. ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ فیصل واڈا کا کیس جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت ہے اس کا جلد فیصلہ کیا جائے. ہمارے مطالبات یہ ہیں کہ آٹا چوری، چینی چوری، ادویات چوری، بجلی چوری، گیس چوری، LNG چوری، ان پہ باقاعدہ شفاف تحقیقات کر کے جو لوگ اس کے ذمہ دار ہیں، جو ایک عام پاکستانی کی اشیاء خورد و نوش کو مہنگے کرنے کے ذمہ دار ہیں، جن کی وجہ سے مہنگائی ہوئی ہے، وہ جو مافیاز کا ذکر موصوف عمران خان صاحب کیا کرتے تھے، ان مافیاز کو سزا دی جائے، کیفر کردار تک پہنچایا جائے. یہ 2.5 سال میں تو مافیاز ہمارا کباڑا کر گئے ہیں، اگلے 2.5 سال میں پتہ نہیں یہ کیا کریں گے. تو عطا صاحب ان میں تو کوئی خاص بڑی چیز نظر نہیں آ رہی ہے کہ یہ تو مذاکرات کے ذریعے بھی حل ہو سکتے ہیں یہ تمام مسائل جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں. تو پھر جب مذاکرات کی بات کی جاتی ہے حکومت کی جانب سے، آپ لوگ انکار کیوں کر دیتے ہیں پھر؟ اس کا ٹائم گزر چکا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے. اور تبدیلی کیسے آئی ہے؟ ایک شخص جو چور اور ڈاکو کہتا تھا، ایک شخص جو بات کرنے کا روادار نہیں تھا، ایک شخص جس کی گردن یوں سریے کی طرح سیدھی تھی، وہ NRO نہیں دوں گا، نہیں چھوڑوں گا، وہاں سے لے کے آج بات چیت کے سفر تک کس طرح پہنچا ہے. اپنی نالائکی، اپنی نااہلی اور جو اپنی کرپشن ہے اس کے نتیجے میں وہ شخص اس نتیجے پہ پہنچا ہے کہ اب مجھے بات چیت کرنی ہوگی، مگر اٹس ٹو لیٹ بڈی، ہم اب بات چیت کرنے کو تیار نہیں ہیں. اور مطالبات ہمارے، ہم تو چلیں جب ان کے مطالبات تھے تو چینی صدر بھی آ رہا تھا اور ان کے دھرنوں کے باوجود انہوں نے پورے سسٹم کو مفلوج کیا. پاکستان سیکریٹریٹ میں جو سرکاری ملازمین ہیں مختلف محکموں کے، وہ کام نہیں کر سکے. سسٹم آف گورنمنٹ کو روکنے کی کوشش کی ہم نے، اس کے باوجود 12,000 میگا واٹ بجلی لگائی، اس کے باوجود 6,000 کلومیٹر ہم نے سڑکیں بنائی، اس کے باوجود ہم نے ترقیاتی منصوبے مکمل کیے. آج وہ لیگیسی ہے جو ہم کیری فارورڈ کریں گے. تو یہ ان سے کوئی توقع تھی نہ ہے. اور دیکھیے بات بہت کلیئر ہے، ان کے احتساب کے معیار دورے ہیں. ہم ان کو NRO نہیں دیں گے. یہ NRO چاہتے ہیں. دیکھیے اور میری ایک اور، میں بڑے عرصے سے یہ بات کر رہا ہوں اور میری یہ دعا ہے، یہ میں نے آج سے کوئی 1.5 ماہ پہلے بھی کہا تھا، میری دعا ہے کہ اس ملک میں نیب کے قوانین میں کبھی ترمیم نہ ہو، نہ ان میں کبھی کوئی تبدیلی آئے، کیونکہ ہم نے چوروں کو پکڑنا ہے اور کیفر کردار تک پہنچانا ہے. چلیں جی سینیٹر صاحب یہ بتائیے کہ اب یہ تو آپ سے بات چیت کے لیے تیار نہیں ہے، تو پھر آپ کے پاس کیا آپشن رہ جاتی ہے؟ اگر یہ اسلام آباد آ گئے، اسلام آباد پہنچ گئے اور اگر انہوں نے دھرنا دے دیا تو پھر کیسے ٹیکل کریں گے ان کو؟ سب سے پہلے تو میں نبیل گبول صاحب کو داد دینا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ جب سے یہ PDM کی یہ مہم شروع ہوئی جو بقول ہمارے اور بقول پرائم منسٹر کے، اور ہمیں یقین ہے اس بات کا کہ بند گلی میں ہے اور اس کا کچھ بھی نہیں نکلنا. اس کے بارے میں بہت سے کالم نگاروں نے، کالم نویسوں نے اپنے اپنے تجزیے لکھے. ایک میں نصرت جاوید صاحب جو ہیں، میں ان کے الفاظ مجھے بڑے پسند آئے کہ مولانا فضل، اور وہ اکثر ہمارے حق میں نہیں لکھتے بلکہ زیادہ تر ہمارے خلاف ہی لکھتے ہیں، لیکن مولانا فضل الرحمان جو PDM کے سربراہ ہیں، ان کے بارے میں انہوں نے ایک الفاظ استعمال کیے کہ وہ ایک ناکام جوتشی ہیں. نبیل گبول صاحب نے اپنے گفتگو کی جو ریزیومے پیش کیا، اس سے انہوں نے کہا مجھے پتا تھا فلاں ہوگا، مجھے پتا تھا فلاں ہوگا، مجھے پتا تھا یہ ہوگا. تو یہ تو بڑے کامیاب جوتشی ہیں، میں اس لیے داد دینا چاہتا ہوں. آج سے نہیں ہے، میرے خیال میں مجھے امید ہے ان کو پتا، ہاں، اور مجھے امید ہے ان کو پتا ہوگا کہ یہ PDM کی جو مہم ہے یہ بند گلی میں جا رہی ہے، بلکہ یہ جس طرح پرائم منسٹر نے کہا یہ اپنی موت خود، بلکہ وہ 2020 میں ہی اس کا مطلب نکل چکا ہے جو نکلنا تھا، اور 2021 میں وہ اس کو دفن ہونے کا ہی سارا سلسلہ جو ہے وہ ہوگا. یہ بات نہیں کرنا چاہتے، نہ کریں. تو اس کا مطلب ہے آپ بیٹھے رہنے دیں گے؟ دھرنوں کہا ہوا ہے ہم تیار ہیں. ہم نے دیکھیں جی، ہم نے کہا ہم تیار ہیں سوائے کہ 2 چیزوں پہ کہ NRO نہیں ہوگا اور وہ
احتساب کے اوپر کوئی وہ نہیں سمجھوتا ہوگا. اور اگر این آر او یہ کہتے ہیں مانگ کون رہا ہے تو وہ اب کافی نہیں ہو گیا جو ہمارے میرے ساتھی بھی اور اس چیز پہ تیار ہیں چونکہ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم نے آپ سے بات چیت ہی نہیں کرنی, پھر آپ کس چیز پہ تیار ہیں جب وہ آپ سے بات ہی نہیں کریں گے؟ نہیں مطلب نہیں, اگر ہم تیار ہیں, اگر وہ نہیں تیار تو نہیں ہوئے گی بات چیت, تو سمپل ایز دیٹ. لیکن کوئی ایسا ہم کوئی مرے نہیں جا رہے بات چیت کرنے کے لیے. اس کا مطلب ہے پھر وہ دھرنے میں آپ حکومت میں ایسے ہی چلتا رہے گا؟ تو چلتا رہے گا جی, بس چلے گا اس طرح ہی. اور میں ایک اور کالم نویس کی بات آپ کو کر دوں. جب مولانا فضل الرحمان کا جب دھرنا اسلام آباد میں ہوا تھا نومبر 2019 میں, تو یہ انگریزی میں لکھتے ہیں فہد حسین صاحب, تو انہوں نے بڑا اچھا ایک کالم لکھا تھا اور اس کا عنوان تھا رمبل ان دی جنگل. تو وہ ایک جو 1974 میں ایک باکسنگ میچ ہوا تھا جارج فورمین اور محمد علی کلے کا یا محمد علی کا, اور وہ اس میں سارا افریقہ کے ایک بڑے اہم شہر میں ہوا تھا, تو اس میں وہ رمبل ان دی جنگل اس کو نام دیا گیا تھا اس لیے. اور اس میں ساری محمد علی کی ٹیکٹکس ہی یہی تھیں کہ بس جارج فورمین کو تھکا ہوا, بہت بڑا ہیوی ویٹ چیمپئن تھا وہ جارج فورمین, بھی چھوٹا موٹا باکسر نہیں تھا. یعنی آپ ان کو تھکانے کا ارادہ رکھتے ہیں, اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آپ ان کو تھکاتے ہیں یا وہ آپ کو تھکاتے ہیں. یہ تشبیہ انہوں نے بڑا استعارہ دیا تھا. چونکہ میرے پاس اب وقت بہت کم رہ گیا ہے سینیٹر صاحب, مجھے بریک لینی ہے. نبیل قبول صاحب اپنا شارٹ کامنٹ دے دیئے گا, چونکہ بڑی آپ کی تعریف بھی کی ہے سینیٹر ولید اقبال صاحب نے, تو پریڈکشن کر دیں آپ دھرنے پہ رہیں گے اور یہ حکومت میں رہیں گے, ایسے ہی چلے گا؟ نہیں, یہ میں سمجھتا سینیٹر ولید صاحب کی مہربانی ہے کہ ان کو میرے جوتسی پن کی جو میں پریڈکشن کرتا ہوں وہ ان کو پسند آئی. میں سینیٹر ولید اقبال کے لیے بھی میں نے پریڈکٹ کیا تھا کہ وہ بھی اپنے بزرگوں کی طرح علامہ اقبال صاحب کے نقش قدم پر چلیں گے, کہ شروع میں جب یہ آتے تھے تو بڑے غصے میں ایگریسو ان کا ٹون آتا تھا اور بڑے غصے میں آ جاتا. لیکن آج یہ تو بتائیں یہ حکومت میں اور آپ دھرنے پہ رہیں گے پھر؟ اس لیے خوش رکھتے ہیں کہ لگ رہے ہیں آپ کو, کیونکہ ان کو پتا ہے سینٹ کہیں نہیں جائے گا, سینٹ رہے گا اور یہ 6 سال تک سینٹری میں رہیں گے اور ان کے اور مزید 3 سال ہیں یہ رہیں گے. لیکن بھائی میرے سینیٹر ولید اقبال صاحب, آپ مجھے بتاؤ کہ اس وقت اگر سما کا کیمرہ جائے, حالانکہ کچھ چینلز جو ہیں وہ آپ کو پتہ ہے کہ پریشر میں آ جاتے ہیں, وہ حقیقت بیان نہیں کرتے ہیں, لیکن اگر سما کا چینل چلے جائے پبلک میں اور صرف آپ چھوڑ دو کراچی چھوڑ دو, آپ اسلام آباد چھوڑ دو, وہ تو ہم دن بھر دکھاتے رہتے ہیں, مہنگائی جتنی ہے وہ تو سب ہم عوام کا موقف دیتے رہتے ہیں. نبیل قبول صاحب میرے سوال کا جواب دے دیں, بریک پہ جانا ہے مجھے بریک پہ جانا ہے. بتا دیں کہ یہ حکومت میں آپ دھرنے پہ رہیں گے؟ اچانک جو ہے نا, اچانک سما کی بھی پالیسی بدل گئی ہے, میں بھی سمجھ گیا ہوں کیوں بدلی ہے. نہیں کوئی سما کی پالیسی نہیں بدلی ہے سر. اس لیے یہ حکومت اس لیے نہیں چل سکتی کہ بھائی یا تو لوگوں کو, قبول صاحب کی پالیسی بدل گئی ہے, جواب نہیں دے رہے, پیشین کو ہی نہیں کر رہے. سر بتا دینا سر, اب تو بتا دیں نبیل قبول صاحب. میں ٹون بنا کر, ٹون جو ہے نا اپنا ٹائم ختم ہو جائے گا سر, بریک لینی ہے سر. بریک لیں آپ, لیکن میں یہ کہتا ہوں یہ حکومت جس دن دھرنا پہنچ گیا وہاں پر, اول تو دھرنے سے پہلے ہی میں سمجھتا ہوں راستے میں یہ استعفیٰ دے دے گا عمران خان, کیونکہ عمران خان خود تھک گیا ابھی, اور جس طرح انہوں نے جارج فورمین کا مثال دیا ہے وہ حالت عمران خان کی ہو گئی ہے. ٹھیک ہے نبیل قبول صاحب, آپ کا پوائنٹ آپ نے کہا کہ یہ استعفیٰ دے دیں گے. ہمارے وہاں پر پہنچنے سے پہلے ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد ایک اور اہم ایشو ہے اس کے اوپر بھی اپنے معزز مہمانان گرامی سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ تو 2021 میں وزیر اعظم کے 2 اہداف. وزیر اعظم نے کل سال کے پہلے دن اپنی حکومت کے لیے 2 اہم اہداف کا تعین کیا ہے. پہلا ہدف پی ٹی آئی کے زیر حکومت صوبوں خیبر پختونخوا, پنجاب اور گلگت بلتستان میں یونیورسل ہیلتھ انشورنس کا انتظام کرنا ہے, جبکہ دوسرے نمبر پر حکومت نے سال کے اختتام پر شہری کے لیے یعنی ہر شہری کے لیے فوڈ سیکیورٹی کو یقینی بنانا ہے. اس حوالے وزیر اعظم نے کیا کہا ہے, پہلے وہ سن لیتے ہیں. تو ناظرین, خوراک اور صحت کا تحفظ اس وقت ملک کے بڑے مسئلے ہیں. اقوام متحدہ کے ادارے یونیسیف کی 2018 کی رپورٹ کے مطابق پاکستان میں تقریباً 37% لوگ, جی ہاں 37% لوگ خوراک کی قلت سے دوچار ہیں. ملک کی 20% آبادی غذائیت کی کمی اور 5 سال سے کم عمر کے 45% بچے سٹنٹڈ گروتھ کا شکار ہیں, جبکہ دوسری طرف غریب آبادی کے لیے صحت کی سہولیات نہ ہونے کے برابر ہیں. تو سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا کہ لنگر خانوں اور پناہ گاہوں پر حکومت پہلے ہی کام کر رہی ہے اور یہ کام فلاحی اداروں کے ذریعے بھی ہو رہے ہیں. فلاحی ادارے تو پہلے بھی یہ کام کر رہے تھے اور تقریباً ہر شہر میں دسترخوان بھی لگتے ہیں, لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ریاست کی سطح پر تو آپ نے ہر شہری کو اس قابل بنانا ہے نا کہ وہ خودداری سے اپنا خیال رکھ سکے, اور ہیلتھ کے حوالے سے ایسا کیوں نہیں ہو سکتا
کہ ہر شہری کا شناختی کارڈ ہی اس کا ہیلتھ کارڈ بن جائے؟ دیکھیے جی، آپ سب سے پہلے کیونکہ کسی ایک پچھلے سوال کے جواب میں تارڑ صاحب نے کافی تفصیل سے بتایا کہ ان کی گورنمنٹ نے اور ان کے دور میں کیا کیا کچھ انفراسٹرکچر کے وہ حوالے دیتے رہے، اور ان کے مینیفیسٹو میں بھی میں اس کی بہت سی اس پہ تنقیدی جو ہیں اس کے پہلو جو انہوں نے اپنے بتائے پروجیکٹس ان کے اٹھائے جا سکتے ہیں، میں اس بحث میں نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں ٹھیک ہے جی، انہوں نے اپنے مینیفیسٹو میں کچھ کہا اس کے بارے میں، یہ اس کے اوپر انہوں نے تو کہا تھا کہ ہم انفراسٹرکچر پہ کام کریں گے، سو وہ موٹر ویز اور وہ انڈر پاسز اور وہ وغیرہ وغیرہ انہوں نے وہ کیے. ہمارے مینیفیسٹو میں سر فہرست جو ایک وعدہ 2018 کے الیکشن میں بھی تھا، مینیفیسٹو میں بھی پایا جاتا ہے، وہ ہے کہ سب سے بہترین ڈیولپمنٹ ہیومن ڈیولپمنٹ ہے، اور اس کا فوکس جو ہے آپ کو نظر آ رہا ہے اس طرح کے پروجیکٹس میں، اور خصوصاً دو جو جس کا آپ نے تھوڑا سا اشارہ بھی کیا، دو جو بڑے اہم پروجیکٹس ہیں، وہ غربت کو کیا انسداد کا پروجیکٹ جو پاورٹی ایلیویشن ہے، اور وہ دیکھیں کہ ایک، اور یہ دنیا بھر کے ادارے اور انکلوڈنگ ورلڈ بینک اور یونائٹڈ نیشنز اس کو تسلیم بھی کر رہے ہیں اور اس کو اجاگر بھی کر رہے ہیں کہ ایک جو BISP پروگرام تھا جو کہ ایک ون ڈائمینشنل پروگرام تھا، اس کو احساس کے ذریعے ایک ملٹی سیکٹرل جو ہے پروگرام وہ ہماری گورنمنٹ نے بنایا ہے. میں آپ کو کم از کم 10 اس کے ایسپیکٹ جو ہیں، کیونکہ وہ ملٹی سیکٹرل پروگرام ہے. ایمرجنسی کیش جو ہے نمبر 1، نمبر 2 انڈر گریجویٹ اسکالرشپس، نمبر 3 احساس انٹرسٹ فری لونز، نمبر 4 احساس آمدن پروگرام، نمبر 5 احساس نشو و نما پروگرام، نمبر 6 احساس کفالت پروگرام، نمبر 7 وسیلہ تعلیم ڈیجیٹل جو پروگرام ہے، احساس تحفظ پروگرام، احساس لنگر خانے. آپ نے لنگر خانوں کا ذکر کیا، میں بہت وسیع پیمانے کی بات کر رہا ہوں، اور پھر دارالاحساس سینٹرز. یہ ایک جو ملٹی سیکٹرل پروگرام ہے ہمارا ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، یہ وہ ہے. اینڈ یس، یونیورسل ہیلتھ انشورنس میں 2013 سے 18 تک جو خیبر پختونخوا میں تقریباً 54 سے 58%، قریب 60% فیملیز کو وہ جو تھا صحت کارڈ وہ رول آؤٹ ہو چکا تھا. اور آپ نے یہ بھی دیکھا کہ لوگوں کی زندگی میں اس کی کیا اہمیت ہوتی ہے. اور یس، یہ شناختی کارڈ بھی اپنا وہ کارڈ بن سکتا ہے، وہ تو ایک فارم اوور سبسٹنس والی بات ہے، لیکن خیبر کی جمہوری تاریخ میں ایک سیاسی جماعت یا اس سے پہلے NWFP 2 مرتبہ لگاتار نہیں آئی، بلکہ ہم زیادہ بڑی میجورٹی سے ہم نے یہ پہلا ریکارڈ قائم کیا ہے، زیادہ بڑی میجورٹی سے آئے. اور میں سمجھتا ہوں یہ جسے کہتے ہیں نا ایک کسی ان سنگ ہیروز جو ہوتے ہیں، اسی طرح یہ ایک ہمارا ان سنگ اچیومنٹ تھی جو ابھی جزوی طور پہ رول آؤٹ ہوئی تھی. اور میں یہ سمجھتا ہوں، یہ میری پیشین گوئی ہے، نبیل گبول صاحب اپنی پیشین گوئی کریں یا نہ کریں، 5 سال پورے ہونے پر یہ جس طرح کا رول آؤٹ ہوگا، یہ پاورٹی ایلیویشن اور ہیلتھ انشورنس ہیومن ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، یہ جو دونوں میرے ساتھی بیٹھے ہیں، دے ول بی ان فار اے سرپرائز. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ زیادہ سرخرو کرے گا پاکستان کے لوگوں کو، جس طرح کی ریلیف اور جس طرح کی سہولت جو ہے ان سے ملے گی. اور یہ دو چیزیں بڑی قابل تحسین بات ہے پرائم منسٹر کی کہ کوئی بھوک سے نہیں مرے گا، بھوکا سوئی سوئے گا، اور کوئی ہیلتھ انشورنس سے. سپورٹ کریں گے آپ اس پروگرام پہ؟ 2018 کے الیکشن کے بعد بھی کیے تھے. 1 کروڑ جو ہے روزگار کا 50 لاکھ گھر چھوڑنے میں تو ماہر ہیں. دیکھو یہ PTI کی گورنمنٹ چھوڑنے میں ماہر ہے. مجھے پتا ہے کون سا وعدہ پورا کیا عمران خان نے ابھی تک، جو یہ آج ابھی کہہ رہے ہیں. آپ بیٹھ گئے ہیلتھ انشورنس کی بات کر رہے ہیں، آپ لنگر خانے کی بات. لاسٹ منٹ رہ گیا، بالکل فائنل کامنٹ دے دیں نبیل گبول صاحب، فائنل کامنٹ دے دیں. اس پروگرام میں سپورٹ کریں گے آپ وزیر اعظم کو؟ بھائی اگر یہ کریں گے تو آپ سپورٹ کریں گے نا، یہ صرف زبانی خرچہ کریں گے، ہم کیا سپورٹ کریں؟ ہمیں پتہ وہ کر نہیں پائے. چلے آپ کا موقف آ گیا، آپ کا موقف آ گیا. عطا طاہر صاحب آپ بتائیے پلیز. دیکھیے بالکل ٹائم ختم ہو گیا ہمارے پاس. انہوں نے جو صحت کارڈ ہم نے لانچ کیا تھا اس کا نام تبدیل کر دیا. یہ جو ان کا احساس پروگرام ہے، یہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کا نام چینج کیا گیا ہے. آپ ساتھ دیں گے یا نہیں دیں گے سر؟ ٹائم بالکل ختم ہو گیا. یہ ہر سر کس بات کی نوسر بازی کی، فنکاری کی کہ ایک پروگرام آج میں آپ کے پروگرام کا نام سوال سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ساتھ نہیں دیں گے. بہت بہت شکریہ آپ کا عطا طاہر صاحب. پاکستان مسلم لیگ نواز موجود تھے. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. سینیٹر ولید اقبال پاکستان تحریک انصاف سے، عطا طاہر صاحب پاکستان مسلم لیگ نواز سے، اور نبیل گبول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی سے ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین اپنا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان فواز زیدی کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے